अस्सलाम वालेकुम तालबात, उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगी। आज के उर्दू लेक्चर में हम सेकेंड ईयर उर्दू लाजमी के सिलेबस में हिस्सा नसर से बेगम अख्तर रियाजुद्दीन के सफ़रनामे हवाई का मुतालिया कर रहे हैं, जो कि एक सफ़रनामा है और इसे तहरीर किया है बेगम अख्तर रियाजुद्दीन ने। पहले मैं आपको बेगम अख्तर रियाजुद्दीन के बारे में बताती हूँ। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन एक सुलझी हुई अदीबा हैं, जिनके सफ़रनामे तहजीब व माशरत की हकीकी झलक दिखाने के साथ साथ इंसानी नफ्सियात की अक्कासी भी करते हैं। इनका मुशाहिदा बहुत वसी है। वो अपने कारी के लिए मालूमात का ज़ख़ीरा ही फ़राहम नहीं करती, बल्कि इसके शऊर को भी झंझोड़ती हैं। मंजर निगारी में भी इनको कमाल हासिल है। शगुफ्ता निगारी भी इनकी तहरीर की नुमायाँ खूबियाँ हैं। इनके दो सफ़रनामे धनक पर कदम और सात समंदर पार आदमजी इनाम याफ्ता हैं। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन अंग्रेज़ी की लेक्चरर हैं। पाकिस्तान टाइम्स में भी इन्होंने 8 साल काम किया। अंग्रेज़ी और उर्दू मज़ामीन लिखने का शौक़ बराबर जारी रखा। शादी के बाद मुख्तलिफ ममालिक के सफ़र किए और इन तवील सफ़रों में जिन जिन चीज़ों का मुशाहदा और मुतालिया किया, उनकी रोदात बड़े दिलकश अंदाज में सफ़रनामों की सूरत में लिखी। इन सफ़रनामों में मशरिक़ और मग़रिब के मुख्तलिफ ममालिक की माशरत और तहज़ीब के मुतालिक इतनी दिलचस्प और मुतनव्वो बातें मिलती हैं कि आदमी घर बैठे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की और इलाकों की सैर कर लेता है। लिखने का अंदाज़ बेहद शुगुफ्ता और बेतकल्लुफ़ है। राय पर इजहार में ऐसी जुर्रत जो किसी किसी को मिलती है। उन्होंने अच्छी चीज़ों को अच्छा और बुरी चीज़ों को बुरा ही कहा है और हमेशा हक गोई से काम लिया है। लिहाजा वाक़यात निगारी, जुज़ियात निगारी, रंगीनी और लताफ़त में इसके साथ साथ तशबीहात में इनफरादियत और मिज़ाह की चाशनी इनके सफ़रनामों में बहुत नुमायाँ नज़र आती है। इनके मियाँ जो कि फ़ॉरेन सर्विस में हैं, जापान, रूस, हवाई, हांगकांग, इंग्लिस्तान और अमेरिका के सफ़र किए। अपने मियाँ के साथ जब उन्होंने ये सफ़र किए और इन सफ़रों के दौरान जिन जिन चीज़ों का मुशाहिदा और मुतालिया किया, उनकी रोदात को बहुत शुगुफ्ता अंदाज में उन्होंने लिखा। एक सफ़रनामा सात समंदर पार और दूसरा धनक पर कदम है। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन जिस मुल्क के बारे में भी लिखती हैं, उसकी तारीख़, तहज़ीब और माशरत के ज़ाहिरी और बातनी पहलुओं को उजागर करती हैं। इनकी बसारत ज़िंदगी के जिन पहलुओं को देखती है, इनकी बसीरत उनके पसे पर्दा अवामिल की तह तक पहुँचती है। यूँ वो गहरे मुशाहिदात से अपने कारी के लिए मालूमात का ख़जाना फ़राहम करती हैं। ये बेगम अख्तर रियाजुद्दीन का तारुफ जो मैंने आपको कराया है। इसके बाद क्योंकि ये हम इनका सफ़रनामा पढ़ रहे हैं हवाई, तो उर्दू में सफ़रनामे की सनफ़ क्या है, इसके बारे में भी आपका जान लेना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि सफ़रनामा वो बयानिया तहरीर है जो कोई सफ़र करने वाला दौरान सफ़र या अपने सफ़र के इख्तिताम पर अपने मुशाहिदात, अपनी कैफियत और तासुरात को कलमबंद करता है। सफ़रनामा नवीस इस सनफ़ का मवाद अपने गिरदोपेश बिखरे हुए मुख्तलिफ मनाजिर और ज़ाती तजर्बात से हासिल करता है। वो सिर्फ खारजी माहौल ही की सूरत कशी या तस्वीर कशी नहीं करता, बल्कि सफ़रनामे को मौसर, दिलचस्प और मुदल्लल बनाने की गर्ज से बहुत से दूसरे अवामिल को भी इसमें शामिल करता है और फिर अपने ज़ाती तासुरात से सफ़रनामे को दिलकश और यादगार तहरीर की सूरत देता है। इस तरह सफ़रनामा नवीस की नज़र जितनी गहरी, वसी और जितना मुशाहिदा तेज़ होगा, इतनी ही ज़्यादा तफसीलात इसके मुशाहिदे और फिर उसके सफ़रनामे में नज़र आएंगी। सफ़रनामा तारीख़ नहीं होता, इसलिए सिर्फ तारीख़ी मालूमात सफ़रनामा नहीं बन सकती। इसकी बजाय सफ़रनामे में मुसन्निफ़ की ज़ात की अपनी शमूलियत ज़रूरी है और ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि सफ़रनामा नवीस जो कुछ खुद देखता और महसूस करता है, वो पूरी कुव्वत और दयानतदारी के साथ अपने सफ़रनामे के कायरीन को दिखाए और उन्हें महसूस कराए। इस सूरत में उसकी हैसियत एक हमदर्द और माहिर फ़ने रहनुमा या गाइड की हो जाती है।
جو ایک ایک چیز کا پس منظر اور اس کی جزیات اپنے قاری تک پہنچاتا ہے اور اسے بھی اپنے ساتھ شریک سفر کر لیتا ہے۔ سفر نامہ نگار ملکوں اور علاقوں کی تاریخ اور جغرافیہ کے بارے میں صرف ضروری اور اہم معلومات ہی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس ملک کے معاشرتی رسم و رواج، زندگی، قوموں کے مزاج، قوموں کا مذاق اور روزمرہ کی زندگی، ان کی بود و باش کے بارے میں ہلکے پھلکے انداز میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ سفر نامہ چونکہ قاری کی نظر سے گزرنے والی ایک تحریر ہے، اس لیے سفر نامہ نویس کو اس کی زبان اور اسلوب بیان پر بھی خاص دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلوب سادہ اور زبان کو عام فہم ہونا چاہیے۔ مبالغہ آرائی اور تصنع کی بجائے حقیقت بیانی کا انداز اپنایا جائے۔ سفر نامے کی دلچسپی ہی اس کی کامیابی اور اس کی شہرت کا باعث بنتی ہے، لہٰذا مصنف کو بیانیہ انداز اس طرح اپنانا چاہیے کہ قاری واقعی ہی اس کی تحریر میں کھو کر رہ جائے۔ اردو سفر نامے کا ارتقائی سفر کیسے شروع ہوا؟ اردو میں پہلے تو اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ یوسف کمبل پوش کے سفر نامے عجائبات فرنگ کو اولیت اس میں حاصل ہے کہ جب انہوں نے یورپ کا سفر کیا تو وہاں کی زندگی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے تاثرات کو انہوں نے پیش کیا۔ اس کے بعد سب سید احمد خان اپنے بیٹے سید محمود کے ساتھ انگلستان کے سفر پر گئے تو واپسی پر انہوں نے مسافر ان لندن کے نام سے اس سفر کے تاثرات تحریر کیے۔ اس میں انہوں نے لندن اور انگلینڈ کے تاریخی اور جغرافیائی کوائف کے ساتھ ساتھ وہاں کی روزمرہ زندگی کے بارے میں اپنے ذاتی اور انفرادی مشاہدات اور تاثرات کا بھی ذکر کیا۔ وہاں کے لوگوں کے رہن سہن، ان کی عادات، ان کے رسم و رواج، آداب طعام اور لباس وغیرہ کی تفصیل سر سید نے اپنے سفر نامے میں لکھی۔ اس لیے سر سید کا یہ سفر نامہ جو ہے وہ کافی مکمل اور بہتر ہے۔ شبلی نعمانی کی بات کریں تو انہوں نے اپنی سوانح عمریوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور الفاروق کے مواد کی فراہمی کے سلسلے میں انہوں نے روم اور شام کا سفر کیا، تو دوران سفر اپنے تاثرات اور احساسات کو سفر نامہ روم و شام کے عنوان سے تحریر کیا۔ اس کے آغاز میں انہوں نے اپنے سفر نامے کے فنی لوازم کا بھی ذکر کیا ہے۔ پھر قیام پاکستان کے بعد سفر نامے کا رجحان اور زیادہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس میں بیگم اختر ریاض الدین کے یہی دو سفر نامے، جن کا پہلے بھی میں تذکرہ کر چکی ہوں، 7 سمندر پار اور دھنک پر قدم، شائع ہوئے تو سفر نامے کے فن کو فنی جہت ملی۔ مستنصر حسین تارڑ نے زیادہ شہرت سفر نامے ہی کے ذریعے پائی۔ اندلس میں اجنبی، نکلے تیری تلاش میں اور خانہ بدوش ان کے 3 شہرائے آفاق سفر نامے ہیں۔ حال ہی میں ان کا ایک اور سفر نامہ منظر عام پر بھی آیا ہے۔ ابن انشا نے ابن بطوطہ کے تعاقب میں دنیا گول ہے، چلتے ہو تو چین کو چلیے کے ناموں سے 3 خوبصورت سفر نامے اردو ادب کو دیے۔ ابن انشا نے پہلی بار شگفتگی اور شادابی کے عنصر کو سفر ناموں میں جگہ دی، جس کی وجہ سے ان کے سفر ناموں کو واقعی بہت پذیرائی ملی۔ جمیل الدین عالی نے 2 سفر نامے دنیا میرے آگے اور تماشا میرے آگے کے عنوانات سے تحریر کیے۔ اس کے علاوہ حج، زیارات اور عمرے کے ضمن میں لکھے جانے والے سفر ناموں کی تعداد بھی کافی ہے۔ آج سفر نامہ اپنے فنی کمال کی چوٹی پر ہے اور آج کے سفر نامہ نویس ماضی کے سفر نامہ لکھنے والوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ذہین اور سمجھدار ہیں۔ وہ غیر ضروری معلومات کی بجائے قاری کو وہی کچھ دیتے ہیں جو کہ وہ چاہتا ہے۔ آج ہم ہوائی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ بیگم اختر ریاض الدین کا لکھا ہوا سفر نامہ ہے۔ اس کے مشکل الفاظ و تراکیب کو جاننے سے پہلے اور تشریح کی طرف آنے سے پہلے میں اس کی کہانی، اس کا خلاصہ آپ کو بتاتی چلوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ کتنے شگفتہ اور دلچسپ انداز میں اس سفر نامے کو لکھتی ہیں اور اپنے اس سفر کو بیان کرتی ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے دنیا کے خوبصورت علاقوں کے سفر کا شوق رہا۔ ہوائی کے سفر پر جانے سے پہلے ہی ایک صاحبہ نے ڈرا دیا کہ ٹوکیو سے ہوائی کے دارالحکومت ہونولولو تک سفر میں نیچے بحر الکاہل اور اوپر خدا ہوتا ہے۔ طوفان آ جائے تو سفر اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ میں ڈر گئی، لیکن میاں تو 3 ماہ پہلے ہی جا چکے تھے، اس لیے ان کی واپسی ممکن نہ تھی۔ لہٰذا میں نے گھر کا سامان سمیٹا اور چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے کر کراچی پہنچ گئی۔ وہاں برٹش ایئر ویز کا ٹکٹ لیا۔ اگرچہ ایئر لائن لیٹ ہوتی ہے مگر میں نے اس کا انتخاب کیا کیونکہ اس کی سیٹیں آرام دہ اور عملہ تمیزدار ہوتا ہے۔ کلکتہ جو کہ میری جائے پیدائش ہے، وہاں
تھوڑی دیر کو رکے۔ بھارت کے کسٹم آفیسر اور پولیس کا رویہ انتہائی نامناسب تھا۔ یہاں سے ہانگ کانگ جا کر رکے اور تازہ دم ہو کر ٹوکیو روانہ ہوئے۔ پین ایم کا پرانا جہاز آسمان کی بلندیوں میں لرز رہا تھا۔ جاپانی تاجر نے ہمیں تسلی دی کہ ٹوکیو سے ہوائی تک جہاز بہت اچھلتا ہے۔ خوف تو آیا، لیکن اس خوف پر شوق غالب آیا۔ 2 دن ٹوکیو ٹھہر کر جاپان ایئر لائنز سے ہوائی کے لیے روانہ ہوئے۔ اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ بخیریت سفر گزرا۔ 6 گھنٹے کے آرام دہ سفر کے بعد منزل پر پہنچ گئی۔ رات 10:30 بجے ہوائی پہنچی۔ خیال تھا میاں ہار لے کر ہوائی اڈے پر موجود ہوں گے، لیکن میاں غائب، نہ میرے پاس ان کا پتہ نہ کوئی بتانے والا۔ اس لیے جب ہوائی یونیورسٹی میں ٹیلی فون کیا تو جواب ملا کہ ایسٹ ویسٹ سینٹر سے پوچھو۔ ایک ٹیکسی والے نے کہا کہ میں آپ کو وہاں تک لے چلتا ہوں، باقی پھر دیکھیں گے۔ ہائی رائز ہاسٹل کی بتیاں روشن تھیں، اسٹوڈنٹس یعنی طالب علم پڑھ رہے تھے، لیکن ہمارے میاں ندارد یعنی غائب۔ اب غصہ اور پریشانی مل گئے کہ یہ اچھا استقبال ہو رہا ہے۔ اتنے میں لڑکیوں سے بھری گاڑی آ کر رکی اور کچھ اجنبی چہروں نے میرے گلے میں ہار ڈالے۔ ایک اور کار سے لڑکے گٹار لے کر گیت گاتے ہوئے اترے اور ان میں چھپے میاں ریاض الدین مسکراتے چلے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے غصے کا اظہار کرتی، ان کی سہیلیوں نے بتایا کہ تار پڑنے میں غلطی ہو گئی۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر کی سمت روانہ ہوئے۔ گھر پہنچے تو گھر میں بہت زیادہ کوڑا اور گرد و غبار تھا۔ جگہ جگہ میلے کپڑے اور ان کی جیبوں میں مختلف طرح کے کاغذات اور بغیر دھلے ہوئے برتنوں کا کچن میں ڈھیر لگا تھا۔ رات کے 2 بجے تک شور مچا رہا۔ آخر ہمسائے کی گرجدار آواز نے ہمیں خاموش کرا دیا۔ یہ ہمسایہ ہیوی ویٹ چیمپئن پہلوان تھا۔ ایک ہی جھٹکی پر سب لڑکے لڑکیاں غائب ہو گئے اور ہم تھکے ہارے سو گئے۔ صبح اٹھ کر گھر کی صفائی کا کام سنبھالا۔ شام کو جزیرے کا اولین معائنہ کرنے کے لیے کار پر گئے۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ سمندر بہت گہرا، نیلا اور چمکدار۔ مصنفہ کہتی ہیں ایسا حسین ساحل میں نے کم ہی دیکھا۔ اگلے دن ہم نے ہنوما بے پر پکنک منائی۔ ہوائی حسن قدرت کا شاہکار ہے۔ اس شاہکار کو انسان نے مزید خوبصورت بنا دیا۔ شام کو سودا لینے سپر مارکیٹ گئے۔ اس مارکیٹ سے امریکن طرز زندگی اور عمارت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں انسان بلا ارادہ اور بلا ضرورت خریداری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بتاتی ہیں کہ میرے میاں نے ہمارے پیچھے گھر کا کچھ سیکنڈ ہینڈ سامان خرید رکھا تھا۔ اس کی وجہ ایک دکان تھی جو غریبوں اور یتیموں کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس لیے خیرات کے جذبے کے تحت یہاں سے ایک گاڑی خریدی گئی جو 1857 کا ماڈل، چلتی تھی، دنیا دیکھتی تھی، رکتی تھی تو لوگ سکھ کا سانس لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ٹی وی، صوفہ، گراموفون، ٹیپ ریکارڈر وغیرہ انہوں نے خریدا اور گھر بھر لیا۔ ہم نے جاتے ہی کام بانٹ لیے۔ میاں کے ذمہ ڈرائیوری کا کام تھا کہ ایسی گاڑی چلانا انہی کا کام تھا، لیکن اس کار نے ہمیں ہزاروں میل سیر کرائی، لیکن کبھی بھی وہ خراب نہ ہوئی۔ کھانا پکانے کی ذمہ داری میری تھی، صفائی بیٹی کے ذمے۔ 2 دن کا میں اکٹھا کھانا بنا کر فریج میں رکھ لیتی تھی اور فارغ وقت میں سیر کو نکل جاتی تھی۔ آزادی کا سانس لیتی، مختلف لائبریریوں سے کتابیں لے کر آتی اور انہیں پڑھتی۔ آہستہ آہستہ پروفیسروں سے گفتگو ہوئی، سیاحوں سے اور وہاں کے طلباء سے میل جول بڑھا اور زندگی کے مختلف رنگ دیکھنے کو ملے۔ ہوائی میں امریکہ کی مرکزی حکومت نے ایسٹ ویسٹ سینٹر کے نام سے ایک عظیم الشان تعلیمی مرکز قائم کیا ہے۔ یہاں مشرق و مغرب کے عالم بلائے جاتے ہیں جو سینئر اسکالرز کہلاتے ہیں۔ انہیں جو وظیفہ ملتا ہے اس سے ایک خاندان عیش کی زندگی گزار سکتا ہے۔ کورس کا عرصہ 10 ماہ یا سال بھر کا ہوتا ہے۔ پابندی کوئی نہیں ہے، جو جی چاہے کرو، پڑھو، لکھو، ریسرچ کرو، اپنے تاثرات کو قلم بند کرو۔ امتحان، کلاس، تدریس وغیرہ کچھ نہیں۔ یہ معیار اور آزادی پا کر ان کے میاں ریاض الدین صاحب بہت خوش تھے۔ ایک سی ایس پی کے لیے سینئر اسکالر بننا بہت آسان ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پیدائشی طور پر سینئر جانتا ہے۔ اپنے ضلع کے تمام علمی، ادبی اور سماجی کام انہی کے ذریعے ہوتے ہیں۔ آراستہ کمرہ، ٹائپ رائٹر، غسل خانہ، بہترین لائبریری کے ساتھ سستا سا ایک ہوٹل اور لڑکے لڑکیاں اکثر عالم سگریٹ کا دھواں اور گپیں لگاتے ہیں۔ کوئی شکایت کرنے والا نہیں۔ کچھ سکالرز کتابیں لکھ جاتے تھے جو یہ مرکز بہت فخر سے شائع کرتا تھا۔ یہ تھا ایسٹ ویسٹ سینٹر۔ ایسٹ ویسٹ سینٹر کے علاوہ یہاں ہوائی یونیورسٹی بھی تھی اور دونوں میں زمینی دوستی ہے، لیکن ان کے درمیان ہمیشہ کی ایک رقابت بھی ہے، اور یہ رقابت کسی حد تک صحت مند ہے۔ یہاں سارا سال بہترین پروفیسرز اور اعلیٰ دماغ لوگوں کو لیکچر کے لیے بلایا جاتا ہے۔ طرح طرح کی فلمیں، نمائشیں اور جشن منائے جاتے ہیں۔
ان میں جدید عمارات کے سامنے لمبی لمبی گاڑیاں آدھی طلباء کی ہوتی ہیں اور آدھی پروفیسرز کی ہوتی ہیں۔ یہ امریکہ کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایسٹ ویسٹ سینٹر میں ایک جاپانی باغ ہے جو بڑا خوبصورت ہے، جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مصنف کا کہتی ہیں کہ میں اکثر لائبریری جاتے جاتے یہاں آنے پر مجبور ہو جاتی۔ جزائر ٹہیٹی کے پھول، خصوصاً گارڈینیا، چنبیلی، کنول، کچا سبزہ، نڈھال پانی اور رنگین مچھلیاں اور ان کے پیچھے درختوں کا ذخیرہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سینٹر کے علاوہ یہاں یونیورسٹی کا میلوں پھیلا احاطہ بھی خوبصورت سبزہ زار ہے۔ ہر قدم پر پھولوں سے بھری روشیں اور باڑیں۔ یہاں کی خوبصورتی بین الاقوامی طلباء کا آپس میں میل جول ہے۔ مختلف ملکوں کے علم کے متلاشی، طرح طرح کے لڑکے لڑکیوں کا نظم و ضبط، آپس میں ملنا جلنا، تبادلہ خیال کرنا، مختلف قسم کے کھانے گانے اور بے شمار نئی باتیں طلباء یہاں پہ سیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ معاشرتی تنوع ایک تعلیمی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ہے ہوائی کا خلاصہ۔ آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ اس سے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو مشکل الفاظ و تراکیب کے بارے میں بتاؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہوائی کی تشریح کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔